अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर। बट आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है जब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को एक अहम केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, जबकि एक और केस जिसमें बाकायदा तौर पर उनकी पहले ही बरियत हो चुकी थी, लेकिन नैब ने उस केस में बरियत के ख़िलाफ़ एक अपील कर रखी थी, उस अपील को भी वापस ले लिया। तो इस तरह से मियां नवाज शरीफ की राह में जो रुकावटें थीं अब वो एक एक करके दूर हो गई हैं। शायद अब एक ही केस रह गया अल अज़ीज़िया, और उसमें भी मियां साहब ने अपनी दरख्वास्त दे रखी है। इस सारे इशू के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तजिया नगार जनाब सईद साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट शाह खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कैसे देखते हैं सर इस बरियत को जो मियां नवाज शरीफ साहब की हुई है हाई कोर्ट से सर एवन फील्ड में? देखिए, ये तो हमें अंदाजा था कि इसमें बरियत जो है वो हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम केसेस इस तरह के जो होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, और वो जो जिस माहौल में ये रेफरेंसेस उन पे बने थे, उससे पहले आपने देखा कि एक 5 रुकनी बेंच जो था, उन्होंने रेफरेंसेस बनाने से पहले ही उनको नाअहल करार दे दिया था बड़ी एक पेटी इशू के ऊपर, कि उनको आर्टिकल 62 के तहत जो है वो नाअहल करार दे दिया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ही JIT बनी, और उसमें TORs भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे, और उसके बाद फिर उनके खिलाफ जो है रेफरेंसेस भी जो है वो ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। और उसके बाद जब इसकी समाप्त होती रही तो उसमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही थी कि जो एक जिसमें आती है कि ट्रांसपेरेंसी चीज़ों में वो उसमें जो है वो काफ़ी डेफिशिएंसीज थी। तो ऐसे जो मुकदमात होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती ज़रूर होंगी, लेकिन वो उसमें जो उस वक्त हाइप क्रिएट की गई थी, 2018 का इलेक्शन होने वाला था, और 2018 के इलेक्शन जनरल इलेक्शन से पहले मियां साहब को सजा हुई, मरियम नवाज साहबा को सजा हुई, ताकि उनका जो वोट बैंक है वो अफेक्ट हो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी एक साइजेबल जो है वो उनकी पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में, बल्कि सूबे में तो उनकी मेजॉरिटी थी, उनकी सबसे ज्यादा जी बिल्कुल सूबाई असम्बली की सीटें थी। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि इस चीज की गवाही करती हैं कि इस तरह की केसेस जिसमें साफ नजर आ रहा हो कि वो दबाव के तहत केसेस चलाए जा रहे हैं, तो फिर कोर्ट्स ऑफ लॉ जो है वो सारी चीजें जब सामने देखती है तो उनके पास इसके अलावा और कुछ चारा नहीं होता कि उनको बरी करे। तो बस बहरहाल ये हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर है, और हमारे मुल्क में ये सर मियां साहब ने इस पर जो अपना रद्दमल दिया है, मियां नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ये कहा कि मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ा था, उसी ने सुरखरू किया, और अल अज़ीज़िया में भी मामला अल्लाह पर ही छोड़ा है। तो ये एक मेरा ख्याल मियां साहब का जो ये जुमला है मामला अल्लाह पर छोड़ने वाला, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। उन्होंने तभी कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। तो हालात किस वक्त कौन सी रुख अख्तियार कर लेते हैं, ये इंसान अपने तौर पर तो गैस करता है, लेकिन सारे मामला तो उसके हाथ में नहीं होते ना सर। बिल्कुल नहीं होते, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि किसी को भी अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइज करें और उसको इस नतीजे में उसको जो है वो पॉलिटिकली भी नुकसान पहुंचाएं, फिजिकली भी नुकसान पहुंचाएं, तो वो एक मकाफात अमल भी होता है। जी सर, ये बिल्कुल ठीक है, मियां साहब के हमेशा से अल्फाज थे, क्योंकि उनके साथ ज्यादतियां हुई और उनको जिस नामसाद अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह कर दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह की। डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह सऊदी अरब की पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुआवनत का तसलसल है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ $3 अरब की डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह कर दी गई है। यह अहम खबर है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, इंतहाई अहम खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह कर दी है। ज़मीर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी ज़मीर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चंद मिनट पहले ही जो है वो एलामिया जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया है
کہ سعودی عرب نے جو $3 ارب پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے ڈپازٹ کروائے تھے اور اس کی مدت جو ہے وہ 5 دسمبر کو ختم ہو رہی تھی، اس میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ یہ ڈپازٹ جو تھا پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے تھی، تاکہ ملک کی معیشت جو ہے مزید مستحکم ہو، اور یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ اس کو 1 سال کے لیے ڈپازٹ کو جو ہے توسیع دی جائے گی، اس بات کا مظہر ہے کہ دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کافی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ مستحکم ہو اور جو معیشت ہے وہ مزید بہتری کی طرف جائے۔ اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 5 دسمبر کو $3 ارب کی جو قسط کی توسیع ختم ہو رہی تھی، اس ڈپازٹ کی ڈیٹ کو بڑھا کر 1 سال کے لیے مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ امید یہی کی جاتی ہے، ایکسپرٹ کا یہی کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کی معیشت کو کافی بہتری حاصل ہوگی، اور 1 سال کے لیے یہ ریزرو ہمارے پاس پڑے رہیں گے، جس سے ہمارے فورن ریزرو کے جو اکاؤنٹس ہیں یا جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ مزید مضبوط ہوتے جائیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو سعودی عرب، UAE، قطر اور کویت کی جانب سے جو سرمایہ کاری کے حوالے سے یقین دہانی کرائی گئی ہے، اس سے بھی کافی امپیکٹ پڑے گا اور ہماری معیشت جو ہے مزید بہتری کی طرف گامزن رہے گی۔ جی بہت شکریہ ضمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہ تھی تازہ ترین۔ جیل میں تھے تو مریم صاحبہ کو جو ہے وہ جیل میں باپ کے ساتھ ملاقات کے دوران ان کے سامنے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نیب نے گرفتار کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی سیاسی دشمنی میں آتے ہیں تو کم از کم اس حد تک جو ہے وہ نہ چلے جائیں کہ ہم جو نارمز اور ویلیوز ہیں ان کا جو ہے ان کو پامال کریں۔ جی بہت شکریہ شاہ خبر صاحب، آپ نے ہمیں دیا۔ صحیح ہے صاحب، میاں نواز شریف کی راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ تو میرا خیال اب تقریباً ساری ختم نہیں ہو گئی کہ بھی ہیں کوئی؟ العزیزیہ ایک رہ گیا نا، نہیں سر، وہ جو ایک اور بھی ہے اور 62(1)(f) والا۔ جی جی ہاں پہلے یہ جو ہے نا کہ جس میں جی آج کا ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں۔ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، اس میں بالکل نئی روایات قائم ہوئی۔ اوکے، جی آئی ٹی سے پہلے 62(1)(f) کے تحت نااہل، پھر جو نیب ہے اس نے کوئی انکوائری اپنے طور پہ نہیں کی اس میں، جو میاں صاحبان کے یا جو ملزموں کے بیانات تھے انہی کی بنیاد پہ کیس کھڑا کیا گیا، اور جی آئی ٹی نے جو رپورٹ دی، اور جی آئی ٹی کے جو ہیڈ تھے انہوں نے عدالت میں یہ جرا کے دوران قبول کیا کہ جناب ہم تو یہ سپریم کورٹ کے حکم پر یہ کر رہے ہیں، یہ ریفرنس فائل کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہ ہمارے پاس وہ مٹیریل نہیں، ہم کچھ اکٹھا نہیں کر سکے۔ یہ سارا جو انہوں نے کہا ہے، جو نیب کے گواہ تھے انہوں نے یہ تسلیم کیا، اور پھر اس میں جو میں کہا نا نئی روایت، ایک تو نگران جج بنا دی ہے اس پہ، نگران جج بنے، اور جو شاہ خاور صاحب نے جیسا کہا کہ یہ سیاسی طور پہ ان کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر یہ پہلی دفعہ ہوا اس ملک کی تاریخ میں یہ 3 ریفرنس بنائے گئے۔ ایک کیس میں جج نے کہا کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ہاں وہی میں بتانے لگا نا، اس میں 3 ریفرنس فائل ہوئے، ایک ایون فیلڈ، ایک العزیزیہ اور ایک فلیگ شپ، یہ تینوں جا کے لگ گئے محمد بشیر صاحب عدالت کے سامنے۔ اب یہ کبھی نہیں ہوا، اگر مجھ پہ یہ الزام ہے یا آپ پہ الزام ہے کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں، تو سارے اثاثے بتائیں گے نا کہ جناب اثاثہ نمبر 1 B C D جو بھی ہیں، انہوں کا نہیں، یہ ایون فیلڈ والا اثاثہ جو بنایا ہے یہ آمدنی سے زیادہ ہے، یہ الگ کیس چلے گا، العزیزیہ والا آمدنی سے زیادہ ہے یہ الگ چلے گا، اور جو فلیگ شپ والا ہے وہ الگ چلے گا۔ اور پھر جو سب سے تگڑا کیس اپنی طرف سے سمجھا انہوں نے، کیونکہ یہ سیاسی سارا کچھ ہو رہا تھا، تو پھر انہوں نے سمجھا کہ ایون فیلڈ ریفرنس جو ہے اس میں ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اب جو فرد جرم عائد ہوتی ہے میاں نواز شریف کے خلاف اور ان تمام ملزمان کے خلاف، اس میں یہ بھی تھا جناب کرپشن کی بنیاد پہ انہوں نے یہ پیسہ بنایا ہے اور اثاثے بنائے ہیں، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، اور غیر قانونی ذرائع سے غیر قانونی آمدنی کے ذریعے یہ اثاثے بنائیں گے۔ وہ ہے جو نیب کا سیکشن ہے، نیب آرڈیننس کا 9A(4) رومن میں ہے، وہ ہے، یہ فرد جرم عائد ہوئی تھی ان کے اوپر، اور پھر جب فیصلہ آیا یہ ثابت نہیں کر سکے، یہ بری ہوئے ہیں، اس سے کرپشن والے الزام سے بری ہوئے، نیب کا تو پورا قانون جو ہے وہ کرپشن کی بنیاد پہ کہ جناب یہ کرپٹ پریکٹس، اسی بنیاد پہ جناب وہ ایک صاحب تھے وہ ڈاکو ہے، چور ہے، وہ کرپشن قومی خزانے کو پیسے کا نقصان نہیں پہنچایا جا سکا تھا،
اس میں بری ہو گئی. اسی وقت یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ اسی کیس میں جو دلائل دیے آپ کی ایون بات فیلڈ والے میں. آپ میں جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی جناب یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں ایون فیلڈ میں یہ نواز شریف کی ہیں. یہ انہوں نے پہلے جو ریفرنس فائل کیا تھا نا وہ کچھ اور طرح کا تھا. پھر انہوں نے ایک ضمنی ریفرنس فائل کیا جس میں یہ کہا پہلے دن کو چاروں کو, دونوں بیٹوں کو, مریم کو اور نواز کو انہوں نے ملزم بنایا کہ یہ مالک ہیں. بعد میں انہوں نے ترمیم کی, ایک تتمہ ریفرنس فائل کیا جس میں کہا کہ نہیں, مالک جو ہے وہ نواز شریف ہے, باقی تینوں جو ہیں ان کے بے نامی دار ہیں. اور اس میں پھر اور زیر کفالت ہیں. زیر کفالت والی بات تو الگ ہے نا, بے نامی دار ہیں. اچھا بے نامی دار ہیں کہ ان کے ناموں پہ جائیداد ہے. تو یہ اصل میں ان کا تو نام ہی نہیں تھا, نہ پاناما میں تھا میاں نواز شریف کا نام نہیں تھا, نہ ہی ان جائیدادوں میں ان کا نام بالکل تھا. نام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ پیچھے بیٹھا ہوا یہ بندہ ہے, پیسہ اس کا ہے. وہ کہہ رہے تھے جناب ان کا معاملہ جو ہے دادا نے ان کو گفٹ کیے ہیں, وہ ہے جی. وہ نہ ان کو پتا تھا. سیچو صاحب اس وقت اشتر وصاف صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میاں نواز شریف صاحب کو آج باعزت بری کر دیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں. سر تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیس ہے اس کے بعد ایک العزیزیہ کا کیس رہ گیا صرف, اور وہ جو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا تاحیات, سر وہ ابھی کو رکاوٹ ہے اس میں؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ سے العزیزیہ کی بات کر لیتا ہوں. العزیزیہ کا کیس بھی ایسا کیس ہے جس کے کوئی پیر نہیں ہے. اوکے. کوئی کسی قسم کا ایویڈنس نہیں, کیونکہ میں خود فائل دیکھ چکا ہوں, اس لیے میں وثوق سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ایک بھی شائبہ نہیں ہے کہ العزیزیہ جو ہے اس میں میاں نواز شریف کا کوئی کسی قسم کی ملکیت کی بات ہے. نمبر 2, یہ کیس اس طرح بنایا گیا تھا کہ انہوں نے جو بات کی تھی کہ وہاں پہ ایک ہماری مل ہوتی تھی, اور اس مل کو جب بیچا گیا تو وہاں سے پیسے اکٹھے ہوئے تھے. اور یہ میاں نواز شریف کا اپنا موقف نہیں تھا. میاں نواز شریف صاحب کا موقف تو یہ تھا کہ یہ پراپرٹیز ان کی ہیں نہیں, نہ کبھی خریدی, نہ ان کو کسی نے گفٹ کی, نہ انہوں نے اس کو کسی بھی طریقے سے حاصل کیا, اور یہ ان کے بچوں کے کاروباری معاملات ہیں, ان کی فیملی کے معاملات ہیں, اور ان کا تعلق نہیں ہے. تو العزیزیہ بھی ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے. یاد رکھیے ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ایک ہی بن سکتا ہے, کئی کیسز نہیں بن سکتے. کیوں؟ جی یہ سیچو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے, یہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ 3 ریفرنس بنا دیے انہوں نے. جی ہاں, وہ غلط ہیں, نہیں بن سکتے تھے. تو اس کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہے. تو اس کا بھی وہی فیصلہ مجھے نظر آ رہا ہے. سر ایون فیلڈ میں جو بریت ہوئی ہے سر, یہ آپ کا مطلب ہے کہ بالکل ظاہر ہے جو عدالت دیتی ہے فیصلہ وہ قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے, لیکن آپ کا ایکسپرٹ اوپینین اس پہ کیا ہے سر؟ میں تو طالب علم ہوں, میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ گنتا ہی نہیں, لیکن طالب علم کے طور پہ چونکہ پڑھنا اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے, بغیر پڑھے کوئی آپ رائے نہیں دے سکتے. تو میں نے پڑھنے کے بعد ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایون فیلڈ میں اس سے پہلے یہی کیس سنا گیا تھا, اور یہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی سزا کے بارے میں. وہی کاغذات ہیں, وہی شواہد ہیں, اور وہی سب جھوٹی بات. تو یہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. اس کی ایون فیلڈ کا کیس کا جو فیصلہ ہے وہ کاغذات کے مطابق ہے, شواہد جو سامنے رکھے گئے ان کے مطابق. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اشتر وصاف صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے پیر نہیں ہوتے, اور یہ کیس ان کی یعنی اسٹیٹمنٹ سے ایسے لگتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر یہ کیس بنائے گئے تھے. اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کیس میں سے 3 کیس بنائے گئے, اور ان سے مضبوط ترین کیس ان کی نظر میں وہ نکال کے سب سے پہلے اس کا فیصلہ کیا گیا. سب سے پہلے فیصلہ کیا گیا, اور اس میں جج نے کہا کہ کرپشن ثابت نہیں ہوتی. تو پھر بھی یہ جو ہے معاملہ چلا آگے. بہرحال دیکھیے میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑتا ہوں, اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف اس کیس میں سزا یافتہ ہونے کے بعد
واپس آ رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے اپنی بیگم جو کلثوم نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ کومے کی حالت میں تھی، ان کو جس طرح سے آواز دی تھی اور جس طرح سے وہ پھر جس دل کے ساتھ پاکستان آئے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے قانون کے آگے سرنڈر کرنے کے لیے، وہ لمحات جو ہیں نا وہ بڑے تاریخی لمحات ہیں. اور آج میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا، کم از کم نون لیگ کے لوگ یا میاں نواز شریف تو یہ ایسے ہی سمجھتے ہیں. سچے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا. اس کے بعد اپنا پروگرام دوبارہ شروع کریں گے بریک کے بعد. اس وقت ہمارے ساتھ سلمان غنی صاحب اور محمد مہدی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. لیتے ہیں ایک بریک. السلام علیکم، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے. 30 نومبر وہ تاریخی دن تھا جب اس عوامی جماعت کی بنیاد رکھی. آپ لوگ اپنے منشور میں کوئی نیا عنصر بھی عوام کے سامنے لے کر آئیں گے؟ روٹی کپڑا اور مکان کا تو ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بندوبست کیا. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کمال تھا کہ انہوں نے آ کر نعرہ مستانہ لگایا کہ ہر شخص کو ووٹ دینے کا حق ہے. ہمارے سے 2013 میں کچھ غلطی، ہمارے جو نامور لوگ تھے ان کو ہم ٹکٹ نہ دے سکتے. اختلافات کی بات آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں اور لوگ اس کی اگزامپل دیتے ہیں. سابق صدر آصف زرداری کا جو حالیہ انٹرویو ہے، باپ بیٹے کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو آنے والے الیکشن کے بعد پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ الیکشن، اور وہ ہوں گے، آپ کو یقین ہے 8 فروری کو؟ یس. پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آڈ کے خلاف ہی الیکشن لڑے. رانا ثناء اللہ صاحب 120 کہہ رہے ہیں، آپ کتنی سیٹیں دیں گے نہیں پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں، رانا صاحب میرے بھائی ہیں اور آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم. از ویری گڈ پولیٹیکل ورکر. 33-34 سال سے اگر سیاسی میدان میں ہوں، مجھے یہ فخر ہے کہ میرا اور مجھے خان کے عوام کا ایک محبت کا اور ایک پیار کا رشتہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ قائم کیا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اپنا 2 روزہ دورہ کویت مکمل کر کے اب دبئی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کانفرنس آف پارٹیز کے 28ویں اجلاس COP 28 میں شرکت کے لیے دبئی پہنچیں گے. اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے COP 28 کانفرنس کا کل سے دبئی میں آغاز ہو رہا ہے، جس کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اب اپنا دورہ کویت مکمل کر کے دبئی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جہاں COP 28 کانفرنس میں جس کا آغاز کل دبئی میں ہو رہا ہے اس میں وہ شرکت کریں گے. اس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پیرس ایگریمنٹ کے تحت کرۂ ارض کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو 1.5 سینٹی گریڈ تک محدود رکھنا ہے، تاکہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس سے جو پیدا ہونے والے اثرات ہیں ان کو کم کیا جا سکے. کویت کے دورے کے دوران ناظرین، پاکستان اور کویت ان دونوں ممالک کے درمیان اربوں ڈالرز کے 7 مختلف معاہدے ہیں جن پر دستخط ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 3 مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کی بڑے ہی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. دورہ کویت وزیر اعظم کا مکمل ہو چکا ہے اور کویت کی جانب سے پاکستان میں جو فوڈ سیکیورٹی ہے، زراعت ہے، ہائیڈل پاور، پینے کے محفوظ پانی، کان کنی، ثقافت اور آرٹ، ماحولیات، ان تمام شعبوں سمیت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں. PTV نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. ویلکم بیک. چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے کیا وہ سیاسی مستقبل ختم ہو گیا ہے؟ اس ایشو پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے پاکستان کا آئین بنایا، اب وہ پاکستان کے عوام کو کیا ہوپ دینے جا رہی ہے؟ الیکشن کا دور ہے تو کل ان کا یوم تاسیس ہوگا. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب اور محمد مہدی صاحب. جبکہ
زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے کل. بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب کوئٹہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. الیکشن کا دور بھی آ گیا, تو آپ کی پارٹی نے عوام کے لیے کوئی ایسا پلان تیار کر لی جس سے معاشی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو سکیں گی؟ جی بہت شکریہ جناب. بٹ صاحب کل کا دن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور ملک کی تاریخ کے اندر جمہوریت کے لیے بڑا اہم ہے. کل 30 نومبر ہے اور 1967 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی لاہور میں اس دن. تو یہ ہمارا یوم تاسیس بھی ہے. اس کے علاوہ کل جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کرے گا. تو اگین یہ دوہری اہمیت کا دن ہے. انشاءاللہ تعالی کل جب جلسے عام سے خطاب ہوگا چیئرمین صاحب کا, تو ہم آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے اور اپنے ووٹرز کے سامنے پیپلز پارٹی کی جو لازوال قربانیاں ہیں, جو خدمات ہیں, وہ بھی رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو آگے کے جو پروگرامز ہیں بالخصوص یوتھ کے حوالے سے, اس کو بھی ہم رکھیں گے انشاءاللہ. اور جیسے ہی الیکشن کا شیڈیول جاری ہوگا تو اس کے بعد جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس میں مزید تیزی آئے گی اور پیپلز پارٹی مزید جلسے جلوس بھی اناؤنس کرے گی. شرمیلا فاروقی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کا بہت زیادہ بات کی جاتی رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آج شہباز شریف صاحب نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ میں لاہور میں عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوں اور نواز شریف صاحب اسلام آباد میں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. تو آپ ان کی اس بات سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ از اے پری ریکوزٹ فار فری اینڈ فیئر الیکشن. اب لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں, جہاں تک سیاسی مقدمات کا تعلق ہے تو وہ تو ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. ہم نے تو یہ مقدمات نہیں بنائے, یہ جس طرح بنے ہیں جس نے بنائے ہیں تو آف کورس وہ عدالتوں سے ہی ان کے معاملات جو ہیں وہ آگے کی جانب چلیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر اگر آپ کی پارٹی ایکٹیو نہیں ہوتی, بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے سندھ میں بڑی ایکٹیویٹی کی ہے, وہ اب بلوچستان میں کرنے جا رہے ہیں, وہ کے پی کے میں بڑی ایکٹیویٹی کر گئے ہیں. پنجاب میں اگر آپ کی پارٹی قیادت نہ آئے اور یہاں پر ایکٹیویٹی ہی نہ کرے تو اس میں پھر لیول پلینگ فیلڈ کا سوال جو ہے وہ میرا خیال پنجاب کے حوالے سے اٹھانا تو مناسب نہیں ہے. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم پنجاب نہیں جائیں گے, یہاں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو میڈم کوئی بھی نہیں آیا پنجاب میں. ابھی تک تو ہم تو سندھ سے شروع ہوئے ہیں اور ہم کے پی کے گئے ہیں, بلکہ کے پی کے میں بھی ہمارے کنونشنز ہوئے ہیں, ابھی جلسے ہونے ہیں. اور بلوچستان میں ہمارا جلسہ کل ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد ہم پنجاب کا رخ کریں گے, دوبارہ سندھ جائیں گے. ابھی تو الیکشن کا شیڈیول جاری نہیں ہوا, ابھی سے یہ فیصلہ کیسے ہو گیا کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی نے نہیں جانا یا وہاں کو نہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پنجاب میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے, کیونکہ آپ دیگر ساری جگہوں پہ پارٹی کے چیئرمین جا رہے ہیں لیکن پنجاب میں وہ آنے سے کترا رہے ہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہے. آپ کو ہو رہا ہوگا ایسا, لیکن پنجاب میں آپ کی جو پارٹی کے جیالے ہیں, کارکن ہیں, وہ بھی آپ کی پارٹی کے چیئرمین کا انتظار کر رہے ہیں بلاول صاحب کا کہ وہ آئیں اور یہاں پر وہ ایکٹیویٹی کریں. میں ایکچولی سوال اس سینس میں کر رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ پنجاب کی ایک سب سے بڑی جماعت ہے, اور انہوں نے ماضی میں ثابت بھی کیا 2018 کے الیکشن میں ساری چیزوں کے باوجود مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں زیادہ سیٹیں لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی. لیکن جو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا پیپلز پارٹی بات کرتی ہے, تو پنجاب جو کہ سیاست کا گڑھ ہے وہاں پر پیپلز پارٹی ایکٹیو نہ ہو تو پھر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ مناسب نہیں. میں اس سینس میں بات کر رہا تھا. یہ آپ کا یہ بھی شکوہ مناسب نہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب نہیں جا رہی. پیپلز پارٹی بالکل پنجاب جائے گی. میں نے آپ کو بتایا نا, ہم سندھ سے شروع ہوئے ہیں, ابھی ہم بلوچستان جا رہے ہیں, بیچ میں کے پی کے گئے تھے, پھر ہم پنجاب جائیں گے, پھر سندھ واپس آئیں گے. ابھی تو ہم نے بڑے کام کرنے ہیں, بڑے جلسے کرنے ہیں, بڑے کنونشنز کرنے ہیں, ابھی آپ انتظار تو کریں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ خواہشات کے مطابق انشاءاللہ ہم پنجاب ضرور آئیں گے. یہ بتائیے گا کہ 2 کروڑ 20 لاکھ نئے ووٹرز آئے ہیں اور وہ نوجوان ووٹر ہے, تو ان کو اٹریکٹ کر پائیں گے آپ کی پارٹی؟
کیونکہ وہ بڑا ڈیسائسو ووٹ ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز کے اندر تقریباً 65% جو نوجوان ووٹرز ہیں جن کی عمر 35 سال یا اس سے کم کی ہے. ہمارا ایک نوجوان لیڈر ہے جو بحیثیت ایک وزیر خارجہ پاکستان کے بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے بہت پاکستان کا بھی نام کیا اور اپنی پرفارمنس بھی دکھائی، اور ان میں وہ کمپیشن ہے، وہ جذبہ ہے، وہ ہمت ہے اور وہ خواہش ہے کہ اس پاکستان کی خدمت کریں، پاکستان کی عوام کی خدمت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا منشور سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یوتھ کے حوالے سے مختلف پروگرامز ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو جماعت اس وقت اس یوتھ کو اپنی طرف متوجہ کر پائے گی وہی الیکشن میں بازی لے جائے گی. تو آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی جو ہے، کیونکہ پارٹی کے چیئرمین نوجوان ہیں اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں، بابے ہیں، اب وہ گھروں میں بیٹھ جائیں، تو وہ نوجوانوں کو اس طریقے سے اپنی طرف مائل کر لیں گے اور آپ اس ووٹ میں سے ایک بڑا حصہ لے جائیں گے؟ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جو پرانے اور بزرگ سیاستدانوں کی جو سیاست تھی اس کو ترک ہونا چاہیے. وہ سیاست کیا تھی؟ سیاسی انتقامی کارروائیوں کی سیاست، ایک روایتی سیاست تھی جو چلی آ رہی ہے جس سے پاکستان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا. اب اس سیاست کو آپ نے رد کرنا ہے، آگے کی جانب دیکھنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آؤٹ آف باکس سولوشنز لے کر آنے. پاکستان کے جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں اس میں کس طریقے سے بہتری لانی ہے، یہ نوجوان قیادت اب آگے آنی چاہیے. دیکھیے، جہاں تک بزرگ سیاستدان ہیں ان کی اپنی ایک سروس ہوتی ہے ٹو دا نیشن، ان کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے. ہمیشہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں پہ، نوجوانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، شفقت کا بھی اور ایکسپیرینس کا بھی، اور ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے. اب دیکھیں مریم نواز صاحبہ کیوں آگے نہیں آئی؟ جب میاں نواز شریف باہر تھے ملک سے 4 سال تو مریم پارٹی کو لے کے چل رہی تھی. تو اب یہ کہہ دیا جائے کہ جی میاں صاحب آگے وہ گھر بیٹھ جائیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اور کل کو میں بھی مریم نواز جو ہے وہ پارٹی کی قیادت آگے لے کے چلیں. جو ریلیٹیولی ینگر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس وہ ایکچولی زرداری صاحب کی جو انٹرویو تھا میڈم، اور وہ آگے لے کے چل سکتے. وہ آصف زرداری صاحب کا جو انٹرویو تھا، جو سابق پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو جو ہے نا ابھی تو اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو ایک نوجوان لیڈر ہیں اور بطور وزیر خارجہ تو خیر ان کی کارکردگی کو سارے سراہتے ہیں، لیکن جب ان کے والد صاحب یہ کہیں کہ ابھی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے تو نوجوان ایک شخص کو آپ جو ابھی ٹریننگ کے مراحل سے گزر رہے ہیں ان کو پرائم منسٹر کا امیدوار بنا دے، تو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں اور کسی بھی شعبے میں آپ تمام عمر ٹریننگ میں ہی ہوتے ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں اس شعبے کے اندر خود کفیل ہو گیا، میں نے ہر چیز سیکھ لی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جناب میں سیکھ رہا ہوں اور میں نے سیکھا ہے، اب تک سیکھ رہا ہوں، غلطیاں بھی کی ہیں ان سے بھی سیکھا ہے. تو یہ تو ایک لائف لانگ پروسیس ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزیر خارجہ بن رہے تھے تو ان کی کوئی ٹریننگ تو نہیں ہوئی تھی، کوئی کسی اسکول میں تو نہیں تھے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے کہ وزارت خارجہ کیسے چلانی ہے. لیکن انہوں نے کمال پرفارم کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب 35 سال کی عمر کے اندر وزیر اعظم بنی تو ان کی کوئی ٹریننگ تو نہیں ہوئی تھی. شی واز اے ینگ وومن اور انہوں نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالی. میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے کیا عمر تھی ان کی؟ ایسے ہی کوئی ہوگی 35-40 سال ہوگی ان کی عمر. تو یہ تو آن گراؤنڈ آپ سیکھتے ہیں، آپ کیونکہ آپ سیاسی خاندان سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ سیاست کی گود میں پلے ہوتے ہیں تو سیاست آپ کے خون میں ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت وزیر خارجہ، ملک کے ینگسٹ سب سے کم عمر وزیر خارجہ کے، کمال پرفارم کیا ہے. یہ تو ایک ٹرائل انہوں نے دکھائے ہے لوگوں کو، اور لوگ اب چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان بنے. بہت مہربانی شرمیلا فاروقی صاحب، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سلمان غنی صاحب، کیونکہ آصف زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی تو اس لیے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ابھی وہ شاید وہ ایک باپ کی حیثیت سے سمجھتے ہوں کہ ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ ٹریننگ کے مراحل سے گزر رہا ہے.
तो फिर भी उसको पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन के तौर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नामजद कर दिया है, तो आपको ये अजीब नहीं लगता? बट साहब, कोई भी बाप जो होता है ना, वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अपने से आगे अगर किसी शख्स को देखना पसंद करता है तो वो उसका बेटा होता है। अब उन्होंने कहा भी है कि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, उनको बात यह है कि आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनता देखूं। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि आसिफ ज़रदारी साहब पाकिस्तान की सियासत के सबसे हैं। ये जो आप इंटरव्यू और इसके असरात की बात करते हैं, देखें आसिफ ज़रदारी साहब सिर्फ अपनी पार्टी को ही जवाबदेह नहीं है, वो पाकिस्तान की सियासी हालात पे कुछ देखें, जब हम पाकिस्तान की सियासत का तज्ज़िया करेंगे तो कुछ अदारों के साथ उनके रवाबत हैं, और उन्होंने इस सूरत हाल में जब ये सारी बातें बिलावल साहब के हवाले से की हैं तो उन्हें इलेक्शन की साख बड़ी अजीज़ है। बट साहब, आपको याद होगा कि आज से चंद हफ्ते पहले भी जब बिलावल साहब ये कह रहे थे कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात, तो ये आसिफ ज़रदारी साहब भी थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि मुआशी हवाले से हमें बड़े फैसले करने हैं, मिलजुल के चलना है। अब फिर उन्होंने ये बात की है। देखिए, इसे समझें कि ये उन्होंने इस सूरत हाल में ये बात इसलिए की है, देखिए एक पार्टी जिसे इंतखाबात में अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा और वो इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैं ये भी कहता चलूँ आपके प्रोग्राम में कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के वाज़े ऐलान के बावजूद कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, कुछ लोग कन्फ्यूजन तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए तारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपना कोई सियासी मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बिलावल साहब भी जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड और कुछ नुकात पे बात कर रहे थे, उसमें ज़रदारी साहब ये समझ रहे हैं कि हमें एक बड़ा रोल अदा करना है, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन तारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि बाप बेटे के दरमियान कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है, ये बड़ा ही होता है, बाप ही होता है, ये बात दुरुस्त है। मेहदी साहब, ये बताइएगा कि आज वैसे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल अवॉइड कर रही है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ, उनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कि वो पीपल्स पार्टी को किसी बात का जवाब ना दे या उनके साथ कोई तनाज़े की सूरत हाल पैदा ना हो, जो माजी में होती रही। लेकिन आज एक इशारा किया शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ की मुखालफत और दुश्मनी में बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिरा दी गई थी। तो ये तो आप जानते हैं कि ये बात जरदारी साहब इसका क्रेडिट लेते रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अब मामला इस हद तक आ गया, इधर से भी जवाबी जो है वो इल्ज़ामात आएंगे या फिर जो है ताने दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट सब बात असल में ये है कि बहुत दफ़ा आपने एक मैसेज भी कन्वे करना होता है, और आपने सिर्फ अपने वोटर को नहीं बल्कि तारीख़ को भी दुरुस्त करना होता है। तो तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक पुरानी बात याद करवाई है, वरना अभी चंद दिन पहले भी उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तनाज़े के अंदर नहीं पड़ना, हम पीपल्स पार्टी के साथ किसी, तो मकसद सिर्फ ये है कि तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए आज उन्होंने बताया है कि क्या क्या होता रहा उस वक़्त जबकि नवाज़ शरीफ साहब की एक चलती हुई हुकूमत थी, और उसको गिराने के क्या क्या तरीके इख्तियार किए गए, और उन तरीक़ों के अंदर कहाँ कहाँ सियासी जमातों ने भी गलतियाँ की। तो ये बुनियादी तौर पे बस इसको भी इस हद तक ही देखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो सेकंड टियर भी है वो भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तनकीद करने से मुस्लिम लीग का बच रहा है। अगर कोई डायरेक्ट सवाल हो जाए तो वो ज़रूर कोई बात कर देते हैं, अदरवाइज़ जो है वो नहीं किसी इशू में पढ़ना चाहते। शायद इसके पीछे ये भी है कि वो नहीं चाहते कि तलखियों को बढ़ाया जाए, और फिर जब इंतखाबात के बाद रिज़ल्ट आए और आपस के अंदर बात हो तो ये आप लोग जो है वो दिखाएं अपने टेलीविज़न्स के ऊपर कि जनाब देखें पहले तो ये कह रहे थे अब ये कह रहे हैं। तो वो इस सारी बातों को समझते हुए, और ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम आ गया है, ज़ाहिर है दुनिया ने आगे जाना है और तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है। सर, ये बड़ी ज़ालिम चीज़ है, आप जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, दुरुस्त है आपकी बात, और होना भी चाहिए। जो मीडिया है वो होना भी चाहिए, नहीं याद दिलाएगा, बिल्कुल याद दिलाएगा। तो वो बच रहे हैं ना, वो ऐसी बात नहीं करना चाह रहे जिसे कल को आपको याद कराने की ज़रूरत पड़े। तो असल बात ये है, अब पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी पहले ये समझ रही थी नवाज़ शरीफ साहब के आने से पहले कि शायद 2008 वाली सिचुएशन बन जाए, और पीपल्स पार्टी के पास
جگہ بن جائے، سپیس بن جائے وزیر اعظم کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سپیس جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے۔ اب جب سکڑتی جا رہی ہے تو انہوں نے بھی تو اپنے ووٹر کو کوئی میسج تو دینا ہے نا، اور صرف اپنے ووٹر کو ہی نہیں، اب وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا ووٹر دوسری جماعتوں میں چلا گیا تھا، اور اگر وہ جماعت اب ختم ہو گئی تو اس میں سے اگر سارا نہ بھی آئے، کچھ ووٹر تو واپس ان کی طرف آئے، تو وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جگہ پر بہت کامیاب ہے۔ اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ اصل میں اسی تاثر کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری پارٹی جو ہے وہ وہیں پر ہی کھڑی بھی ہے اور ہمارا رابطہ بھی ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اگر آپ لوگ ہمیں، کیونکہ کل وہ صرف جا نہیں رہے بلکہ کل وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو لوگ ابھی کسی طرف نہیں گئے ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور ان کو اپنی پارٹی کا حصہ بنائیں، تو یہ کوشش ہے۔ اور ابھی یہ الیکشن سے پہلے کی ساری سیاسی جوڑ توڑ ہے اور وہ ہر کوئی اپنے اپنے زور لگاتا ہے۔ اب اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے، تو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو چیئرمین پی ٹی آئی کی سیاست کیا ختم ہو گئی ہے، اس ایشو پر بات کریں گے۔ فی الحال ٹیک اے بریک۔ قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی، ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے۔ دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں، دہشت گردی کا ناسور، ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں، قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی۔ پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے، تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع، سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات، ہمارے نوجوان، کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی۔ آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے۔ بلیو ان یور سیلف، بلیو ان پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے سلمان غنی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سب سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ہی آگے بڑھنا ہوگا اور اسی میں پاکستان کی بہتری ہوگی، لیکن یہاں پر ایک بات جو میں نے بالکل شروع میں کی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ اس وقت وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، دستبردار ہو گئے ہیں، اپنی پارٹی کے چیئرمین کے الیکشن سے نہیں ہوگی، ایک کنفیوژن جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ سلمان غنی صاحب، آپ جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے خیال میں وہ نااہل ہیں اور اس کے بعد پرابلم پیدا ہو سکتی پارٹی کے لیے۔ پھر بعد میں ایک پریس ریلیز آئی ترجمان کی، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر شیر افضل مروت صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جناب ایسی ہی بات ہے، ہم 5 لوگ موجود تھے، بلکہ بیرسٹر علی گوہر کے حوالے سے تو باقاعدہ یعنی وہ ٹرینڈ چلنے شروع ہو گئے کہ شاید وہ چیئرمین بن رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آج لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے چیئرمین سے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شیر افضل مروت جو کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ یہ بات کہاں جا رہی ہے سر؟ بٹ صاحب پہلے تو آپ اس سے ذرا تاریخ پہ چلیں نا، کہ کیا آپ کسی پاپولر لیڈرشپ کو عدالتی طور پہ نااہل قرار دینے، اس کو پارٹی کی صدارت سے علیحدہ کرنے کے بعد اس کی سیاست، اس کی مقبولیت، اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑی مثال تو نواز شریف صاحب کی ہے۔ 2018 میں جب خان صاحب مدعی تھے، ویسے تو سیاستدان کو سیاستدان کے خلاف گڑھا نہیں کھودنا چاہیے، آج وہ اس میں خود گرے نظر آ رہے ہیں۔ پاناما میں تو وہ جماعت اسلامی کے امیر لے کے گئے تھے، وہ بھی سیاستدان ہے، وہ بھی سیاستدان ہے۔ خان صاحب کو اندر بیٹھ کے سوچنا ضرور چاہیے۔ دیکھیں تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ کوئی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ اب وہ جو مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو کنفیوژن تاری ہوئی ہے، پہلے تو اگر آپ ان کی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن دیکھیں، یہ شروع سے متنازع رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ لاہور میں پہلا الیکشن ہوا تھا اور ان کے چیف الیکشن کمشنر نے سارا ہی الیکشن نلیفائڈ کر دیا تھا، جسٹس وجیہ الدین۔ اس کے بعد پھر یہ سارا کرائسس کیوں پیدا ہوا؟ یہ تاثر دیا جا رہا ہے جی باقی پارٹیز کے جو ہوئے ہیں ان پہ تو اعتراض نہیں، میں بتاتا ہوں کہ کیوں ہوا ان کا۔ انہوں نے نا اپنے عہدیداران کو گھر بھجوانا تھا، انہوں نے اپنا آئین ہی معطل کر دیا۔
आइन मुअत्तल करने के बाद उन्होंने जब इलेक्शन करवाए, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। अब भी ये जो कुछ करने जा रहे हैं, आपने तो बैरिस्टर अली गौहर का नाम लिया, मैं भी आपको एक नाम बताता हूँ कल, कि जी हामिद अली खान का नाम, हामिद खान साहब का नाम, हामिद खान साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, एक सेंसेबल आदमी है, एक अच्छा कानूनदान। आपकी पार्टीज़ का आलम यह है कि आप हामिद खान पे अली गौहर को तरजीह दे रहे हैं, तो बात ये कुछ भी हो, अली गौहर हो, हामिद खान हो या मरवत हो, पार्टी जो है जिस शख्स के नाम के साथ मुंसलिक है उसी की रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सियासतदानों को नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए और अकल से काम लेना चाहिए। और एक बात भट्ट साहब आखिरी, कि आप पाकिस्तान के अंदर तो शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, आप अपनी पार्टीज के अंदर तो इंतखाबात करवाने के, वहां पर आप नामजदगी, ये मसला है, ये सारी पार्टीज का मसला है। जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी पर नहीं आते, बाकी सारी सियासी जमातों के ऊपर ये इतराज़ात आते हैं। वैसे जमात इस्लामी के अंदर कुछ लोग इस इशू के ऊपर बात जरूर करते हैं, मगर पब्लिक में कभी ऐसी बात सामने नहीं आई है। मेरा सवाल फिर वही है कि क्या चेयरमैन पीटीआई जो है वो उन्होंने कानून के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या ये उनकी सियासत किस तरफ जाएगी? वो आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा सियासत से उनका रोल? देखिए भट्ट साहब, बात यह है कि एक तो मैं अर्ज़ करूं, मैंने ये नहीं कहा था कि वोटर्स मौजूद नहीं है, मैं उस पर कायम हूं कि वोटर्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उनके कैंडिडेट्स थे वो शायद अब मौजूद नहीं है, नौ की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त खान साहब की पोजीशन है, अगर आप इसे पॉलिटिकली देख रहे हैं तो पॉलिटिकली तो हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है कि बहुत सारे लोगों को आपने बैन किया लेकिन वो बैन नहीं होते और वो दोबारा से सामने आ जाते। लेकिन एक फ़र्क है, देखिए नवाज शरीफ के ऊपर या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर जो केसेस बनाए गए थे ना, उन केसेस के बारे में एक पब्लिक के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में ये राय है कि ये केसेस दुरुस्त नहीं थे और उनको जो सज़ा हुई वो सज़ा दुरुस्त नहीं हुई। लेकिन का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, खुद से ये कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड आए थे और मैंने 190 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा, मसलन वो ये नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि ये करने का मैं मजाज था। तो ये दोनों बातों के अंदर जो है ना ये ज़रा फ़र्क है। इसमें ख़तरा ये है कि कानूनी तौर पर हो सकता है कि उनके ऊपर जो है वो एक पाबंदी या बैन या लग जाए। अब क्या वो सियासी तौर पर भी होगा, अब उसमें भी एक मसला है। उसमें मसला ये है कि आज जिस एज के अंदर है, नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस एज में नहीं थे। क्या अगर अगले 5 साल के लिए बैन हो जाते हैं या 10 साल के लिए बैन हो जाते हैं तो फिर उनकी उम्र ये गुंजाइश दे देगी? नहीं सर, वो बात ये है कि वो ऑलरेडी तोशाखाना के एक केस के अंदर मुझे पता है सजा याफ्ता है, तो उसमें उस वजह से मेरा ख्याल वो अभी नहीं लड़ सकते। लेकिन अली जफर साहब जो ज़ाहिर है कि पार्टी के चेयरमैन पीटी की पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने साफियों से गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा कि वो भी वही बात कर रहे हैं जो शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब चेयरमैन पीटी जो है आर्जी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले। अच्छा, अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो है ना वो बहुत बढ़ गई है। बट साहब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। 20 दिन के, कल जुमे के दिन उन्हें इलेक्शन करवाने हैं। मैंने आपको बताया मेरे पास पूरी तारीख है कि इनका हर इलेक्शन ही मुतनाज़ हुआ है जब से, इसलिए कि इनके जो चीफ इलेक्शन के तस्नीम नूरानी ने क्यों रिज़ाइन किया था, उसने कहा जब मैंने इनकी लिस्टें देखी हैं तो उसने कहा मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। आरफ अलवी साहब का इलेक्शन जो था सेक्रेटरी जनरल के नलिफाइड हुआ था। तो बात यह कि जब पार्टीज़ अफराद के गिर्द घूमती हैं ना, फिर पार्टीज़ का यही आलम होता है। और दूसरी बात भट्ट साहब, चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ वो इलेक्टेड हों या ना हों, वो उन्हीं के साथ ही पार्टी मुंसलिक है। और ये जो कन्फ्यूजन तारी हो रही है ना, ये इसीलिए तारी हो रही है कि वो जो होगा जिसे बनाएंगे चेयरमैन, वो सिर्फ दस्तखत करेगा, पॉलिसीज़ वो जेल के अंदर से ही आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि पार्टीज़ अगर पाकिस्तान के अंदर से स्ट्रॉन्ग हो ना, पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी हो, तो आपका सिस्टम भी मजबूत हो, आपकी जमातें भी मजबूत हो। फिर ये नहीं हो ये जो मौका परस्त इब्नुल वक्त कि आपने 20 साल तो स्ट्रगल की पाकिस्तान के अंदर सियासत की तब्दीली के नाम पे, फिर सारे इब्नुल वक्त तो सारे मौका परस्त। वैसे मैं आप लोगों को, आप दोनों सीनियर भी हैं और सियासी तारीख से वाकिफ़ भी हैं, लेकिन मैं आप दोनों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2002 का इलेक्शन ऐसा था जिसमें उस वक्त की जो सबसे पॉपुलर क़यादत थी दोनों सियासी जमातों की, वो शरीक नहीं थी। ठीक, 2008 के इलेक्शन में भी वो सियासी क़यादत शरीक नहीं थी। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हो चुकी थी और मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल थे।
2013 کا الیکشن ایک ایسا الیکشن آیا جس میں میاں صاحب پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا 97 کے بعد. اچھا اس کے بعد آئے 2018 میں پھر میاں صاحب نہیں تھے اور زرداری صاحب نے بھی 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. 2013 کے الیکشن میں وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کو وہ پریزیڈنٹ تھے. بلاول صاحب نے بہرحال وہ کنٹیسٹ ضرور کیا تھا. تو یہ صورتحال ہماری پچھلے 20-25 سال کی رہی ہے. لیکن یہاں پر جو فرق آ رہا ہے نا سر وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جو قیادتیں تھیں انہوں نے دستبردار نہیں ہوئے, انہوں نے جدوجہد کی, انہوں نے اپنے جو بھی قانون تھا اس کا مقابلہ کیا, کوئی راستے نکالے اور اپنی پارٹیز کو قائم رکھا. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بن گئی, ٹھیک ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ اس کی چیئرپرسن نہیں تھی, اس کے چیئرمین جو تھے وہ بنائے گئے مخدوم امین فہیم صاحب. آج کل اس کے جو سربراہ ہیں وہ آصف زرداری صاحب ہیں. تو کوئی ایسا راستہ انہوں نے نکالا جس کے نتیجے میں وہ اپنی پولیٹیکل لیگیسی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. یہاں پر یہ ویلی نظر نہیں آ رہی. میں سوال یہ کر رہا ہوں بالکل ایسے ہی ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ چیئرمین صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے, ایک بندے کو نامزد کریں گے. میں آپ کو ویسے سیاسی تاریخ کے حوالے سے ایک بات بتاؤں, سیاستدانوں کی 10 زندگیاں ہوتی ہیں. آپ اسے ایک جگہ سے مارتے ہیں وہ دوسری جگہ سے. ڈکٹیٹرشپ کے پاس ایک زندگی ہوتی ہے, جب ان کی وردی اتر جاتی ہے تو کام ختم ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور یہ جو پچھلے 10 سال کے اندر ایک رجحان متعارف کروایا گیا نا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگا دیں, یہ اچھا نہیں ہے. بات یہ کہ پاکستان کے اندر جب حکومت بنتی ہے نا, حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں, ان کے پاس لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. پاکستان نے تو یہ تجربہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ایسا شخص پرائم منسٹر بن گیا جس نے روز اپنے مخالفین کو گالی دی, جس نے کہا یہ چور اور ڈاکومنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کبھی حکومتیں یہ نہیں کرتی. میں اس لیے آپ کو یہ کویسچن کیا تھا کہ آج استحکام ہماری قومی ضرورت ہے. وہ جو ہم نے بات کی نا کہ مخلوط گورنمنٹ بنے گی, اس لیے ہے کہ جی اب پاکستان نے اگر معاشی حوالے سے آگے کی طرف جانا ہے نا پھر ملک کے اندر استحکام آنا چاہیے. اور دنیا کے جمہوری معاشروں کی مثال مہدی صاحب اس کی تائید کریں گے, جہاں پر جمہوریت قائم ہے نا وہاں انتخابات کے نتیجے میں استحکام آتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے. اور ان کی پارلیمنٹ میں جب سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں قوم مطمئن ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے سوچ رہے ہیں. بات وہی آ گئی نا کہ 8 فروری کے الیکشن میں امید ہے. آپ کے بالکل امید ہے اور بہتری کی صورتحال ہے. آپ دیکھیں نا 2018 میں تمام متنازع ہونے کے باوجود, پہلے دن ہی بلاول صاحب کا سلیکٹڈ کہنے کے باوجود, لیکن وہ حکومت کو انہوں نے پریشان نہیں کیا. یہ حکومت جو ہے یہ اپنی طاقت کے اوپر ہی جا کر آخرکار گر گئی. اور یہی جو بھی غنی صاحب نے کہا کہ وہ چور اور ڈاکو اور یہ سب کچھ آپ کرتے رہے. ادروائز جو ہے اپوزیشن نے تو پہلے دن ہی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیے بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر بات کرتے ہیں, لیکن وہ نے نہیں کی, یہ ان کی مرضی. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امید یہی ہے کہ 2024 کے الیکشن کے بعد صورتحال میں بہتری آئے گی. اور اگر یہ صورتحال میں یہ ہوا کہ نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے تو شاید اس میں مزید بہتری آ جائے گی. 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس کے بعد ایک امید کی نئی کرن پھوٹنے کا امکان ہے. اور میں اس بات پر کا بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جمہوریت ہی ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارا آئین ہے جس پر عمل کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. 8 فروری کو الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے, شیڈول آنا ابھی باقی ہے. میں ہمیشہ کی طرح آپ سب سے, جتنے بھی پاکستانی ہیں, سب سے یہ درخواست کروں گا کہ 8 فروری کو باہر نکلیں, اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں کیونکہ یہ ہم سب پر لازم ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.